अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब आप लोग ठीक होंगे और एक बार फिर फ्राइडे सेशन के एपिसोड नंबर 14 के साथ मैं हूं मिसबा अली आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है और जो हमारा जो आज का सेंटर ऑफ अटेंशन है, आज का सेक्टर वो है एजुकेशन सेक्टर। और जो कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि बेशक आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, मेडिकल के फील्ड से हो, राइट, आपका आईटी सेक्टर है, वट एवर योर सेक्टर माइट बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन। आपने जब तक उसकी रिलेटेड एजुकेशन स्किल्स हो या डिग्री हो, तो एजुकेशन इज द वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एनी नेशन। तो हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली इसका काफी अच्छा एक वो रेवोल्यूशन ही मैं कहूँगी आई है कि हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन आम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू अपनी इस चीज को कोरोना के दिनों में चला के रखा। तो इससे हमारी आम कॉमन पब्लिक को काफी पता लगा कि डिजिटल मीडियम होता क्या है और इसको मतलब पॉजिटिव सेंस में किस तरह यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया एंड चिट चैटिंग। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा सेशन डिजाइन किया गया है, ताकि जो स्कूल्स या जो टीचर्स या कुछ इस तरह के इलाके हमारे पाकिस्तान में जो कि अभी तक कंफ्यूज हैं या उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, एक लर्नेड पर्सन के एक्सपीरियंस से हम लोग सीख सकें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। हम वेट कर लें, थोड़े से व्यूअर्स ज्वाइन हो जाएं, फिर हमारी आज की गेस्ट हमारे इसी सेक्टर से रिलेटेड है, जो अपनी फील्ड में बहुत आला काम कर रही हैं और बहुत उम्दा अपनी सर्विसेज का वो इस्तेमाल करते हुए, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक पॉजिटिव एवोल्यूशन लेके आ रही हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, तो मैं वेट करूंगी, पहले कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लें, फिर मैं अपनी गेस्ट को इनवाइट करूंगी और हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करें। जी, तो बगैर किसी ताखीर के मैं अपनी गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी और हमारी गेस्ट उनसी हैं, वो हमें अभी ज्वाइन करेंगी और हमारी जो सी है इसके रिलेटेड जो सी अपना इंट्रोडक्शन उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, फिर फर्दर अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मिसबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नादिया साहिबा, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत सी चीज़ें खुलना शुरू हुई और डिजिटल लर्निंग भी साथ साथ चल रही है और अब फेस टू फेस लर्निंग पे भी हम आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मिसबा ये किस पेज पे लाइव जा रहा है, बिकॉज मेरे व्यूवर्स जो हैं दे आर आस्किंग मी कि वेयर इज़ इट लाइव, इट्स मैं नॉट आपको ऑन। बिल्कुल वहीं पर टैग कर रही हूँ, मैंने आपका मैसेज देख लिया है और ग्रेट, ये थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के पेज पे जा रहा है लाइव। मैं इसको आपका लिंक भी आपको उसके साथ शेयर कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। You're tagging मैंने me, अपनी that's वॉच पार्टी में भी आपको टैग कर दिया है, उसके अलावा मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर रही हूँ। ये आपके व्यूअर्स के मैंने देखा, माशाल्लाह आपका व्यूअरशिप, आपकी फॉलोअर्स जो सी है, फॉलोइंग अच्छी खासी है माशाल्लाह। और ये सारा कुछ कहाँ से है? ये एक डिजिटल मीडियम से ही है। तो उस सारी चीजों को बगैर किसी डिले के आपकी ही जुबानी सुनेंगे कि व्हाट इज डिजिटल तालीम, हु इज नादिया जाफरी, कैसे नादिया जाफरी को ख्याल आया कि डिजिटल तालीम होनी चाहिए, और नादिया जाफरी खुद उनका बैकग्राउंड क्या था जो उन्होंने मतलब इस तरह की ही एक सोच सोची और वो आज इस चीज को लेकर चल रही है। Thank you, Misbah. A lot many questions
اور بالکل اس میں وہ پوری جرنی کور ہوتی ہے. لیکن اسٹارٹ میں لوں گی کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا تھا وہ تو ایک پرائمری ٹیچر کے طور پہ لیا تھا, بہت بیسک سے اسٹارٹ کیا, اور پھر لرننگ اس طرح سے ہوئی کہ میں نے اس وقت بھی کبھی بھی کوئی ٹریننگس یا کوئی بھی ایسے گرومنگ سیشنز ہوتے تھے تو ان کو نہیں چھوڑا. سو آئی تھنک وہ گرومنگ اور وہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور یہ سب پروسیس چلتا چلا گیا, اور یہاں تک پہنچا کہ پھر میں خود ٹریننگ انڈسٹری سے وابستہ ہو گئی. اور اسی فیلڈ میں اس وقت بھی میں جب لینگویج انسٹرکٹر کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی, تو وہاں پہ بھی مجھے, کیونکہ میں انگلش کمیونیکیشن اسکلز اور اس کے اوپر کام کرتی رہی, تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے اوپر بہت میرا زور ہوتا تھا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنے, جس طرح بھی بنے. تو اس زمانے میں تو صرف ہینڈی کیم کے تھرو, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ موبائلس کے تھرو نہیں بناتے تھے, یا بہت زیادہ کیمراز اتنے کامن نہیں تھے کہ ہم سب کے پاس جو ہے وہ بڑے پروفیشنل کیمراز ہوں. تو ایک ہینڈی کیم پہ ہم ساری کلاسز کو جو ہے نا وہ ویڈیوز کے تھرو کیپچر کرتے تھے, اور اس کے اوپر فیڈ بیک اور ان کی کمیونیکیشن اسکلس پہ دیتے تھے ایئرس بیک. سو اس وقت سے پھر مجھے یاد ہے کہ جب میں ٹیچر ٹرینر بنی تو اس وقت بھی میں ان کو یہ کہتی تھی کلاس روم میں ٹیپ ریکارڈر لے کے جائیں, اور اسکول میں مشکل سے 2 ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے, کیسیٹس چلتی تھیں, اور وہ لسننگ اسپیکنگ کی کلاس ہے تو ایسے کریں یہ کریں, تو ہم لوگ اس پہ سب بہت زور دیتے تھے. تو میرے خیال سے تب سے ہی تھوڑی تھوڑی ڈیجیٹل لرننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی. لیکن اس کا اس وقت یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے, اس نے ہم سب کو اس طرف ایکچولی سیلاب کی طرح ہم سب بہ کے جو ہے نا اس پہ اس طرح آئے کہ ہم سب نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ سیکھا. جہاں تک میری جرنی ہے, میری جرنی جو ہے وہ لاٹ آف اسٹرگلس بھی ہیں, لاٹ آف سیٹ بیکس بھی ہیں, فیلیئرس بھی ہیں, سکسیس بھی ہے, اور اس میں نے ہر ڈومین میں کام کیا ایجوکیشن سیکٹر میں. لائک میں ٹریننگ انڈسٹری میں بھی رہی, میں ٹیچر ٹرینر بھی رہی, میں نے کارپوریٹ کے اندر بھی ٹریننگس کی, اور اس کے بعد پھر کریکولم ڈیولپ کیا. دیٹ واز اے گڈ آئی مسٹ سے گڈ اسٹارٹ, کیونکہ اس میں مجھے بہت حد تک کلیئر ہوا کہ دس از ہاؤ ایکچولی وی ہیو ٹو ٹیک کریکولم ٹو دا کلاس رومس. دین دس واز ایویلویشنس, اے پی ایس ایس کے ساتھ رہی, تو وہاں پہ ایز ایویلویٹر 15 اسکول سے تقریباً, تو ان کی ایویلویشنز ہوئی. پھر میں جب سوشل میڈیا پر آئی تو وہاں پہ ایکچولی آئی تو میں بس پچھلے کچھ سال پہلے آئی ہوں, 4-5 سال پہلے آپ کہہ لیں کہ اتنا زیادہ. پہلے یہی تھا کہ ابھی کوئی پروفیشنل فوٹو لگا دی, کبھی کچھ, لیکن جو ویڈیوز کے تھرو آئی ڈڈ ناٹ نو مسکا کہ جب آپ کا کام اس طرح, وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جب the people are looking at you that you are actually conveying the right content with complete میرے خیال سے یہ ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے پھر مجھے جانا مانا گیا. میرے خیال سے سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنی اسکلس کو منوانے کے لیے, اور پچھلا جتنا میرا کام تھا اور جتنی اسٹرگل تھی میرے خیال سے وہ ساری پے بیک کر جاتی ہے اگر آپ جب سوشل میڈیا پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس کرتا جائے اور لوگ آپ کو ماننا شروع کریں. میں یہ چاہوں گی کہ میرے تمام اساتذہ آئیں, میں یہاں پہ ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا ڈریمز کو شیئر کرتی جاؤں گی کہ میں نے جو جرنی ایک پرائمری ٹیچر کے طور پہ لی تھی, اب میں CEO 2 کمپنیز کی بھی ہوں, میں ڈیجیٹل تعلیم کو بھی لے رہی ہوں, CMT کرے موٹیویشن ٹریننگ جو انیشیلی میری کمپنی ہے اس کو بھی لے کے چل رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایز این ایجوکیشنسٹ بھی کام کر رہی ہوں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ڈفرینٹ کورسز, کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ یونیک, اور وہ جس کی ضرورت بھی ہے وہ کرنے کی کوشش میں ہوں. تو یہاں میں چاہوں گی کہ میرے تمام اساتذہ ضرور آگے بڑھیں. ساری عمر ایک کلاس کو پڑھانا مقصد نہیں ہوتا, وہاں سے تجربہ لیں, آگے آئیں, پھر مزید آگے آئیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ کام کریں, ڈفرینٹ کلاسز کو پڑھائیں. جو ٹیچر 30 سال تک ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں اس کا تجربہ وہ تجربہ نہیں ہوتا. جو ڈفرینٹ کلاسز کو پڑھائے گا, جو کریکولم میں جائے گا, جو ٹریننگس میں آئے گا, جو اپنی اسکلس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں, بہت آگے آپ آ سکتے ہیں ایون بینگ اے ٹیچر. تو ٹیچنگ سے میں یہاں تک آئی, تو میرے خیال سے ہر ٹیچر آ سکتا ہے, اور میں یہ چاہوں گی کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ لائیں. میں فیمیل ہوں, بہت سی مجھے ٹیچرز یہ کہتی ہیں کہ بینگ فیمیل ڈیفیکلٹ ہے, تو آپ بھی فیمیل ہیں, تو آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح سے ہم اپنی تمام ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی پروو کر سکتے ہیں تو دیر از نو ہارم فار اینی ویمن. تو ایجوکیشن سیکٹر تو بہت بہت کام ہے اس میں, بہت واسٹ ہے. تو ود دس پلیٹ فارم میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ میرے ٹیچرز جو ہیں, اسپیشلی فیمیل ٹیچرز بھی, وہ اپنے آپ کو منوائیں, ڈیجیٹلی آگے آئیں, اپنی ویڈیوز اپنے. اور کووڈ-19 سچویشن میں یہ ہوا بھی, بہت سی ٹیچرز کی بہت سی ویڈیوز کے تھرو وہ سامنے آئیں, اور بچوں نے ان سے اور طرح سیکھا, اداروں نے ان کو سمجھا کہ یہ بھی ان کی ایک اسکل تھی. تو میرے خیال سے بہت سا ہڈن ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آیا.
So I would definitely share my experience with the passage of time as we'll be leading towards more questions, Misbah. جی بالکل یہ آپ نے بہت بہترین بات کی بیچ میں کہ جو باقی ٹیچرز ہیں جنہیں نہیں لوگوں نے دیکھا ہوا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ بھی ایون وہ بھی سامنے آئے. اور جو ڈیجیٹل میڈیم ہے میرے خیال سے یہ ٹیچر کے لیے تو بہت ضروری ہے. ایجوکیشن مطلب آپ بے شک اس کو لائف پہ آ کے دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, آپ کو خود اس کا نو ہاؤ ہونا چاہیے. ایون کافی ٹیچرز کو ہم لوگ بڑا وہ کنفرنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کو ایشوز ہو رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلے ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو سمپل اپلیکیشن کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یار اس کو ہم آن لائن اگر پڑھانا ہے تو لے کے کیسے جائیں. ایون اسکول لیول پہ جا کر اس کی ریسرچ ہوئی پہلے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس لیول کی اویئرنیس تھی ہی نہیں کہ اچھا اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہو بھی سکتا ہے. اور جو ایک ہے نا مطلب ہمارے یہاں ایک ویو ہوتی ہے, کوئی بھی ویو ہو پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, تو وہ ایک کامن اس کی نا ہر ایک کی اس کی اپروچ ہو جاتی ہے. پاکستانیوں کی تھوڑی سی اپروچ اس طرح کی, ہماری مطلب پیرنٹس کی اسپیشلی جو کیونکہ ٹیچرس کو تو سب سے پہلے پیرنٹس سے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ان کی ہوتی ہے کہ یار جو شاید ڈیجیٹلی یا موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس پہ صرف چٹ چیٹ اور یہ فیس بک از لائک ویسٹ آف ٹائم. اور آپ نے اور میں نے ہم لوگ فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ آج کل اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے. دیکھیں ایک اسی سے زمانہ میرا تھا نیکسٹ کوشچن آپ کو آتا جی ہے. ہاں جی ہاں جی, نہیں آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر نیکسٹ. میں آپ کی بات سے کر رہی تھی کہ پہلے کیا سمجھا جاتا تھا. تو ایک زمانہ تھا کہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا, ساری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جاتا تھا. اور ٹی وی پہ آپ کو بہت زیادہ چینلز نہیں تھے, تو وہ بھی ایک دور تھا. اور تب بھی چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کسی نہ کسی طرح رکھتے تھے. جو وی سی آرس کے زمانے تھے, جو وہ زمانے تھے جس میں فلموں پہ پیرنٹس پہلے دیکھتے تھے کون سی دیکھ رہے ہیں, پھر گھر میں انٹر ہونے دیتے تھے اس سی ڈی کو اور اس ایوری تھنگ. سو ابھی جو ایکچولی ڈیجیٹل چیک ہے ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ابھی ڈیجیٹل لرننگ کے بغیر ہم آگے تعلیم میں نہیں بڑھ سکتے, یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. جی بالکل. اس کے اندر جو میرے نیکسٹ کوشچن ہے اس کے اندر میں بلکہ جو آنسرز اور کچھ ڈسکشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو انکلوڈ کروانے کے لیے میں نے ہی کوشچنز رکھے ہیں. جس کے اندر پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیم ہے اس کا کیا مطلب اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ایجوکیشن کے لیے اگر آپ کہیں تو اس کے اندر کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں اور کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کیا بہت مشکل اور راکٹ سائنس ہے یا یہ ڈویبل ہے؟ اس کی پوری ایک میں آپ سے سمری جو سی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. آپ ہمارے آڈینس کو سمجھائیں اسے سمرائز کر کے تاکہ انہیں پتہ لگے کیا آپشنز ہیں اور ان کو کس طریقے سے آپ اویل کر سکتے ہیں. اوکے اچھا, اس میں بہت سے ایسے میڈیم ہیں جو ہم نے ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ سچویشن میں ہم خود جو ہے وہ یوز کرنا شروع, چاہے وہ پرنسپلس تھے, یونیورسٹیز تھیں. جو یونیورسٹیز ایل ایم ایس پہ نہیں تھیں وہ بھی آ گئیں. پہلے لوگ اس کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے لیے پروفیسرز اور ہمارے ٹیچرز یونیورسٹی کے ہیزیٹنٹس تھے, لیکن اب وہ ہیزیٹنٹ نہیں رہے کیونکہ مجبوری تھی, اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. ایک ٹیچر جو ایل ایم ایس پہ کمپلیٹ عبور رکھتا تھا وہ بہت آگے نکل گیا, اور جو ٹیچر نہیں رکھتا تھا وہ وہی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح میرا بچہ فون پہ کسی طرح بات کرے, اور ایسا ممکن نہیں تھا. تو فردر یہ ہوا کہ وہ ٹیچر بھی ایکسل کر گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے سچویشنل لیڈرشپ جس میں ان کو ایمرج کرنا تھا, میں نے اس کو نام دیا ایمرجنگ لیڈرشپ کا. اس وقت ٹیچرز ایز ایمرجنگ لیڈر آگے آئے. یہاں پہ جو چیز ہے, ایک تو آن لائن کورسز کی تعداد بہت اضافہ ہو گیا اس میں. میں پہلے آن لائن کورسز بلیو یو می میں بھی نہیں کرتی تھی, میں زیادہ فیس ٹو فیس سیشنز کرتی رہی, اور میں نے خود آن لائن اسٹارٹ کی, اور آن لائن کا بہت کمال رزلٹ رہا. کیونکہ ایک آپ کا یو کے سے اسٹوڈنٹ ہے, ایک شارجہ سے ہے, ایک سیالکوٹ سے ہے, ایک پتوکی سے, یو ہیو ویرائٹی اینڈ یو ہیو پیپل اراؤنڈ دا گلوب ود یو. سو ایک تو یہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی وہ جو بزنس انڈسٹری کی اپروچ ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے جتنا ایجوکیشن لیڈرشپ مینجمنٹ کو سمجھا, اس کے اندر بزنس کو سمجھا, اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں جتنی کوالٹی ایشورنس کو دیکھا کہ ہم کوالٹی وائز ایجوکیشن کیسے دیں, جو کہ SDG 4 بھی ہے ہمارا کوالٹی ایجوکیشن تمام SDGs میں. تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن تبھی ہے کہ آپ جو ڈیمانڈس ہیں دور کی اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں. اب اس میں اسٹوڈنٹس ایک تو آن لائن کورسز ہو گئے, اس کے علاوہ گوگل کلاس رومس. تو گوگل کلاس رومس کے تھرو اتنی لرننگ ہے
کہ ایک ٹیچر اپنی تمام اسائنمنٹس وہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور مزید کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ they can have their PowerPoint presentations, they can have their assignments, they can talk to the children, they have their board or their whiteboard, their options are available. اینیمیٹڈ جو ویڈیوز ہیں بچے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنا لیکچر جو ہے وہ ٹیچر بڑا بنا کے وہ دے دے. اچھا ایک ہمارے نا میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی مس وقت کہ بھی آپ کا کوشچن ہے تو اسی سے ریلیونٹ ہے کہ جتنی میجورٹی ویڈیوز بنی نا ایجوکیشن سیکٹر میں ان کے اندر ون وے کمیونیکیشن تھا. ون وے کمیونیکیشن یہ ہے کہ میں بیٹھ کے بتا دوں بایولوجی میں ڈائجسٹو سسٹم یہ ہوتا ہے, اس میں یوں فنکشن کام کرتا ہے, آپ کا اسٹمک کام کرتا ہے, ایزوفیگس یہ وہ. سو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ آئی ایم جسٹ کنویئنگ دیٹ ون وے کمیونیکیشن, دیٹس اٹ. ایکچولی بچوں کی جو لیٹس سے جو اسکول لیول کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں, ویسے تو ہر لیول پہ انٹریکٹیو کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. تو جو بچے ہیں جو اسکول ایجوکیشن کی میں اسپیسیفکلی بات کروں گی, میرا ایریا آف اسپیشلٹی بھی اسکول ایجوکیشن ہے. تو اسکول ایجوکیشن میں ہم جب ون وے کمیونیکیشن پہ ویڈیوز بنائیں گے تو بچے اس سے جو ان کے دماغ میں کوشچن ریز ہو رہے ہیں وہ یا تو ڈیفینیٹلی لکھیں یا یہ کریں, لیکن جتنا آپ انٹریکٹیو ہوں, لیٹس سے زوم ہے, ایون زوم پہ مائکس آف ہوتے ہیں تو پھر پرمیشن ملنی چاہیے کہ بچہ کوشچن کرے, انٹریکٹیو ہو, لیکن بہت سے کیسز میں ایسا نہیں ہوا بیکاز اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو مینیج, تو وہ نہیں کیا گیا. سو سیشن جو ہے نا آن لائن, یہ جب تک انٹریکٹیو نہیں ہوں گے نا, یہ ون وے کمیونیکیشن یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوا اور اس کو ہم نے آن لائن لرننگ کہا. یہ آن لائن لرننگ نہیں ہے بیکاز یہ ون وے کمیونیکیشن ہے. ایون اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹریکٹیو بھی رکھتے ہیں تو ایک اور چیز میں سجیسٹ کروں گی کہ جو بلینڈڈ لرننگ کا کانسیپٹ ہے, جس میں آج سے 3-4 سال پہلے جب میں نے فلپڈ کلاس روم کرائے, فلپڈ ٹریننگ میں نے کرائی, میں نے ایک TTT کرایا, ٹرین دا ٹرینرز پروگرامس کے اندر میں نے فلپڈ ٹریننگ ماڈل کو انٹروڈیوس کرایا اور وہ سب. اب ایک کوئی میک ڈونلڈس کی مارکیٹنگ کی ہیڈ تھی, مطلب ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے, کوئی لائر تھے. اب جب ان کو میں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کیا, ڈفرینٹ گروپس میں, اور پھر ان کو یہ دیا تو دے سیڈ کہ وی ہیو نیور ڈن اٹ لائک دیٹ. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہمارے پاس کیونکہ ان کو نا فلپ ماڈل میں ہوتا ہی ہے, آپ ان کو ویب سائٹس بھی دے دیں گے, آپ اپنی ویڈیوز بھی دے دیں گے, آپ انسٹرکشنل ویڈیوز بھی دیں گے, کرنا کیا ہے پریزنٹیشن میں, آپ ان کو ہر طرح کے ڈاکیومنٹس ایون PDF میں بکس دے دیں گے, ہر چیز دے دیں گے. اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئیں گے دے ول بی پریپیئرڈ, اینڈ اس کے بیچ میں اگر گیپ ہے تو اس میں دے کین آسک یو کوسچنس, آپ پوڈ کاسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. سو ان دس وے وین دے آر کمنگ تو دے آر پریپیئرڈ اینڈ دے آر کنڈکٹنگ دیئر سیشن. اتنا وہ سکسیزفل گیا, لیکن یہ پہلی بار ہوا, لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہے. پھر ہم نے کوشش کی یونیورسٹیز میں کہیں پہ ہم اس ماڈل کو اپروچ کریں, لیکن نہیں ہوا. لیکن اب دیکھیے فلپڈ کلاس رومس ماڈل کتنے تیزی سے پھیلا, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی. اس وقت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا, ہم نے بڑی کوشش کی کنونس کرنے کی بھی, لیکن اس وقت لوگوں نے نہیں مانا. یونیورسٹیز کے اندر بھی ہم نے کوشش کی, 1-2 جگہ, پھر ایک ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کی, تو وہاں پہ ہمیں ریزلٹس کچھ بہتر نظر آئے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح اب ہم فلپ جو ہے وہ کلاس رومس کی طرف آ گئے, گوگل کلاس رومس آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بکس ڈیجیٹل فارم میں بہت زیادہ اب جو یوتھ ہے ہماری اسپیشلی جو 65% آف پاکستان ہے, وہی پریزنٹ اور فیوچر آف پاکستان زیادہ ہے, تو وہ بہت کنوینئنٹلی آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک کمفرٹیبل ڈیولپ ہے PDF بکس کے ساتھ. تو دے آر اوکے وتھ آن لائن لرننگ اور ریڈنگ آف ڈیجیٹل لرننگ آف دوز ڈیجیٹل بکس. اور ایک ہمارا زمانہ تھا, میں تو ابھی بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی, اسٹل وانٹ اے بک, تو میرے ساتھ تھوڑا سا ابھی بھی ہے, کیونکہ میرے خیال سے یہ ایج کے ساتھ ریلیونٹ ہونا, ہم کوشش کر کے ریلیونٹ ہوئے ہیں اور ہم کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہم اور زیادہ اس کو ایکسپینڈ کریں. لیکن یہ لوگ اس کی پیداوار ہیں, لہٰذا ان کے لیے اس کے ساتھ ریلیونسی ڈیولپ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو بس ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ بچے جو ہر وقت ٹک ٹاک بناتے ہیں, فائن بنائیں, کبھی کبھی بنا لیں, جو اچھے ہیں ٹک ٹاک وہ بنائیں, کوئی لیول کے نا, اس طرح سے بالکل ہی. اور پھر سینس آف ہیومر کریٹ کرنے کا بھی ایک اسکل ہے نا, تو اس لیول پہ آ کے بنائیں. اگر انہوں نے کچھ اور ایکٹیویٹیز کرنی ہیں, گو فار دیز, لیکن چینلائز کریں اپنے ڈیجیٹل میڈیم پہ آ کے. وہ اس طرح لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ایکچولی انہوں نے کس لیے یہ لیپ ٹاپ کھولا تھا اور کیا پڑھنا تھا. سو فوکسڈ مائنڈ ان کو ڈیولپ کر لیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ریسورسز ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو چکی ہے, اور اس میں کچھ ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو آن لائن جو ہے وہ مٹیریل موجود ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن سسٹم کو بھی آن لائن کیا گیا, لیکن پاکستان میں ہمارے بچے بڑے چلاک ہیں. کچھ بچوں نے تو بڑے کمال کیے, انہوں نے ہر طرح سے نا اندر سے وہ لوپ ہول نکال لیا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ہے, اس کے اوپر چیک بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ اگر ہمارے وہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے, تو ہیں یہ,
تو اب ایک نے جی کہا خالہ کو, جی خالہ آ جائیں آپ دیکھیں یہ میرا بزنس اسٹڈیز کا نا بس ٹیسٹ اسائنمنٹ ہے, اب خالہ کو نہیں پتا پیپر ہو رہا ہے, مجھے وائس نوٹ کر دیں سارے آنسرز نا, مجھے یہ بتائیں جلدی, میں نے جلدی بھیجنا. خالہ نے وائس نوٹ, اللہ پھر اس نے کہا کہ خالہ ایسا ہے کہ آپ کا ایریا ہے, آپ مجھے نا 3 سوالوں کے آنسر لکھ دیں, کسی کو کچھ. سو پھر واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا جس پہ چیٹ چل رہی ہے, اس کا بی ہے, اچھا. اس کا سو کولیبریٹو ایفرٹ سے پیپر سالو ہو رہے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ لوپ ہولز ہیں. اچھا خالہ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچے کا پیپر سالو ہو رہا ہے. یہ تمہاری اسائنمنٹ کیوں اتنی جلدی کیوں پڑی, نہیں ٹائم دیتی ہیں ٹیچر, اس کے بعد ہم سبمٹ نہیں کرا سکتے. تو آپ کو پتہ ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ یہ آپشن ہوتی ہے, تو خالہ نے سمجھا کہ ایسا ہو, تو ایسا بھی ہوتا ہے اور بچے کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر چیک, یہ بھی ڈیجیٹل آپ کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایسے ہمیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. دیر آر سرٹن آپ کہہ لیں سافٹ ویئر جس پہ آپ چیک رکھ سکتے ہیں بچوں کی موومنٹ کو, آئی بال کانٹیکٹ کو دیکھتے ہیں. تو یونیورسٹیز اور باقی اداروں کو جہاں پہ یہ ابھی بھی ڈیفینیٹلی چلے گا تو وہاں پہ ضروری ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کریں. ایسا نہیں ہے ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جو یہ چیک نہیں کر سکے, لیکن وہ ہم نے جہاں جہاں اپلائی نہیں کیا یونیورسٹیز میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اپنے راستے ڈھونڈ لیے. So they have done their work with the help of all the class or colors. So this is actually where we can work upon of certain how to assess and how to evaluate the work actually produced by the students on digital medium. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ریممبر کہ اس میں جیسے آئی ریممبر کہ میں نے ایک دفعہ بہت سالوں پہلے کیا تھا بلیٹس بزنس انگلش کا کورس, تو اس میں مجھے یاد ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے آپ 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو میں نے لاسٹ کوشچن سبمٹ کر رہی تھی میں اپنا, تو وہ نہیں ہوا. اس دن سے مجھے پتہ چلا, میں نے آن لائن لرننگ بہت کی, UK بیسڈ بہت سے کورسز کیے اور بہت سا کام جو ہے ارلیئر ایجوکیشن میں, اس کے بعد وہ جو ہے آپ کے ٹیچر ایجوکیشن پلیٹ فارم سے, وہاں سے بزنس انگلش کے اوپر کچھ میں نے کام کیا. تب میں نے کافی چیزیں سیکھی کہ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے, لیکن شاید اس وقت یہ میرا ایک بہت مشن نہیں تھا, لیکن ہمیں کووڈ سچویشن نے سمجھایا کہ اس کو مشن بنانا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگا کہ میرے ٹیچر کو پرابلم آئی ہے, ڈیجیٹل لرننگ میں پرابلم آئی ہے, ڈیجیٹلی اپنے بچے کو ایک امپاور کرنے میں پرابلم آئی ہے. تو ہم اس چیز کو نو ڈاؤٹ UK یا آپ کہہ لیں US یا چائنا کی طرح تو نہیں ہمارے پاس ریسورسز, لیکن جو بھی ریسورسز ہیں ان کے اندر رہ کے ہم کیسے ان کو IT ایکسپرٹس کے ساتھ بٹھا کے ان کو اس کے اوپر امپاور کر سکتے ہیں. ویری نائسلی آنسرڈ. آپ نے مطلب کافی وہ آپشنس بتا دیے جو کہ اویلیبل ہیں. مطلب وہی بات ہے when there is a will there is a way. جب آپ کا مطلب اب وہ دیکھ لیں بچوں کے پاس ول ہوتی ہے اپنا پیپر پاس کرنے کی, تو وہ ایک جگاڑ نکال لیتے ہیں, چیٹنگ کے میتھڈ نکال لیتے ہیں, سسٹمس کو کریک کر دیتے ہیں. they have the will so they make the way. اسی طریقے سے اکاؤنٹنگ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ٹیچرس کو بھی مطلب ایک ٹیچر مطلب پوری نیشن کو ہماری آنے والی نسلوں کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. مطلب آپ بچوں کے زیادہ جو سا ٹائم ہے اپنی لائف کا وہ اپنی ٹیچرس کے ساتھ, اپنے اسکول یا اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہی گزارے ہوتے ہیں. تو ایک ٹیچر کا اتنا زیادہ مطلب ہر بندے کی زندگی میں ایک وہ ہے پارٹ بھی ہے اور اس سے زیادہ اس سے بڑھ کے رول بھی ہے. تو جب بات آتی ہے کہ ٹیچرس کا اتنا رول ہے, آدھا ٹائم بچے نے سیکھنا ہے ٹیچر سے, اس سے تھوڑا ٹائم اس نے بعد میں آ کے سیکھنا پھر پیرنٹس سے. تو میرا نیکسٹ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے خیال سے کیا بچے ہی ہیں جنہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ٹیچرس کو کیا مطلب, میں نے کافی ٹیچرس دیکھے ہیں جنہوں نے مطلب ایک دفعہ پڑھ لیا یا جیسے کچھ نہیں آتا تو بھائی تم ٹیچر بن جاؤ, تو وہ جو ہے نا ان کی لرننگ کرو وہ بالکل ایسے جا رہی ہے, بالکل اسٹیگننٹ ہے. اور کچھ بچے ماں باپ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہاں پہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں گھر میں ٹیوشن لگوا لو. مطلب ان کو اپنا وہ ایک ذمہ داری کا وہ ہے, ان کا بھی بیچ میں ایک رول ہے. تو میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال سے کہ only children are the ones who need to مطلب learn about these digital options, جو یہ innovations آ رہی ہیں صرف وہی سیکھیں وہی اس کے اندر بیٹھ کے کام کریں, انہیں مطلب اس پہ کرنا چاہیے, یا ٹیچرز اور پیرنٹس کو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ تھینک یو فار سچ این انٹرسٹنگ کوشچن. ٹیچرس تو میرا جو پیشن ہے ٹیچرس کے لیے کام کرنا, اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ آخری سانس تک اساتذہ کے لیے اور اساتذہ کے ساتھ کام کیا جائے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اساتذہ جب تک خود
वेल अवेयर नहीं होंगे, वेल ट्रेंड नहीं होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, तो वो बच्चों में कैसे ये चीज़ें ला सकते हैं. तो बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, और इसके लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग्स मुसलसल होनी चाहिए, जिसको डिजिटल लर्निंग बेस्ड होनी चाहिए, जहाँ उनको जनरल पैडागोजिकल स्किल्स पे देते हैं, वहाँ पे उनकी आईटी बेस्ड ट्रेनिंग्स के किस तरह से वो लिंक कर सकते हैं गूगल क्लासरूम्स के साथ, किस तरह क्लासरूम्स को बेहतर कर सकते हैं. हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनकी वजह से हम इस काम में भी पीछे हैं. मैं अक्सर ट्रेनिंग जब करती हूँ तो बहुत ह्यूज क्राउड भी हो, तो उसको जब मैं पूछती हूँ ना कि आप में से कितने जो लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो अपनी एक्चुअली अपनी मर्ज़ी से आए और ख़ुद पे किया है उन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, और कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको उनके इदारों ने पे किया एंड दे हैव एक्चुअली कम फॉर द ट्रेनिंग. तो बिलीव यू मी कि अदारे बेसिकली उतना ट्रेंड नहीं कर रहे. टीचर्स अपने विल पे, अपने ओन पे ट्रेनिंग्स में आते हैं और सीखते हैं. बहुत कम इदारे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मेजॉरिटी इदारे नहीं कर रहे. उसकी भी वजह है क्योंकि टीचर्स का टर्न ओवर रेशो ज़्यादा है, टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी छोड़ जाते हैं. जैसे ही स्कूल उनको ट्रेंड करता है वो किसी और अच्छे स्कूल में अच्छी तनख्वाह पे लगने की कोशिश करते हैं. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं अपने स्कूल हेड्स के साथ हर बात में उनके साथ जो है वो सिटिंग करती हूँ, डिस्कशंस करती हूँ. तो हर वक्त हम अपने चैलेंजेस को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशंस की तरफ लाया जाए. उसके ऊपर हमने डेफिनेटली बहुत से मॉडल्स तैयार किए कि हम किस तरह से इसको कर सकें. तो सबसे पहली बात कि असातिज़ा को इस वक्त की ज़रूरत को समझना है. अगर आपको गूगल मीट नहीं आता, अगर आपको जूम नहीं आता, अगर आपको गूगल क्लासरूम नहीं आता, अगर आप अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड नहीं कर सकते, अगर आपको अपने कंटेंट पे अबूर नहीं है और आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अगर आप लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में और आपको लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस में बेसिकली मैं क्लासरूम में पढ़ाता या पढ़ाती हूँ उस तरह से मैं डिजिटली नहीं कर सकता, तो आप अभी इस दौर के तकाज़ों से हम आंग नहीं हुए, आप वक्त की ज़रूरत से पीछे हैं. तो हमें ऐसे तमाम असातिज़ा उन सब को अपने साथ लेके आगे आना है ताकि वो अपने बच्चों के अंदर वो एक्चुअली डिजिटल लर्निंग को इनकलकेट करें और पैशन क्रिएट करें. वो पैशन ही नहीं आएगा बच्चों में डिजिटल लर्निंग का, हाँ उसमें आएगा जो आईटी में बीएस कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है या एमएस कर रहा है, तो भाई उसका तो सब्जेक्ट है ना, तो वो कर रहा है. अब तो हर बच्चे के पास, अब मेरी एक बेटी जो बड़ी है उसको भी बहुत शौक है, छोटी है, शी इज़ 9 years old. मैं अपने बच्चों की एज पेरेंट की भी ऊपर बात करें तो शी इज़ राइट नाउ कंडक्टिंग हर ओन फेसबुक पेज. 9 years old में उसने डिजिटल तालीम का जो लोगो आपको नज़र आता है वो लोगो उसने डिज़ाइन किया है. उसके बाद वो मेरे तमाम ब्रोशर्स डिज़ाइन करती है, वो मेरी कोटेशंस बनाती है, एंड शी इज़ वेरी मच, शी स्टडिंग, शी इज़ 9 years old. तो अभी ये छोटे बच्चे के अंदर में बता रही इतना पैशन है कि खुद ही सीख जाऊँ, कोई सीख नहीं रही. अभी मैंने कहा है कि हाँ इसको सिखाना चाहिए, इसके अंदर बहुत पैशन है टुवर्ड्स डिजिटल लर्निंग. तो ये एक्चुअली मेरे ख्याल से कुछ तो बच्चे पेरेंट्स को जो देखते हैं वो वैसे करने की कोशिश करते हैं. एक तो ये भी एलिमेंट है, वो छोटे छोटे सेशन कर रही होती है, छोटी सी ट्रेनर बन के ना थोड़ा थोड़ा वो लगी होती है. दिस इज़ समथिंग आई थिंक एक तो पेरेंट्स रोल मॉडल बने. वो असल में सबसे पहले हम ये करते हैं एज पेरेंट कि हम डांट डपट करके उठा के फेंक दे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल. तो वो जो हमारा तरीका है, उस स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है, असल में हम थक जाते कह के छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, और बच्चे नहीं छोड़ते. तो फाइनली माँ या बाप आके ड्रिल उठा के फेंकते, कई दफ़ा लोग तोड़ भी देते हैं कि भाई तुम लोग बात नहीं सुनते. तो इसका जो असल हल है जो मुझे नज़र आया कि बच्चों के साथ बच्चा बनिए, और हर एज ग्रुप की डिमांड डिफरेंट है. जो छोटे बच्चे हैं उनकी डिमांड बिल्कुल डिफरेंट है एज ग्रुप की. वहाँ पे मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, मेरे अपने घरों में ऐसे हैं, मतलब मेरी छोटी बहन है, बहनोई हैं. व्हाट एज पेरेंट व्हाट दे आर डूइंग कि उन्होंने बच्चों के सामने एक छोटे से फ़ोन रखे हैं, वो पुराने ज़माने के नोकिया 3310 फ़ोन से जो सर पे भी मारे सर फट जाएगा कहती होती है सर फोन है वो पुराने ज़माने. तो ताकि बच्चे ट्रैक ही ना हो, बच्चे छोटे अभी एक 2-2.5 साल का है, एक 3-4 साल का, तो वो उन्होंने उनकी वजह से जैसे ही उनको सुलाते हैं बिजी करते तो एक अपने फ़ोन पे बिजी हो जाता है एंड्रॉयड पे, फिर दूसरा. तो वो इस तरह से स्पेशली मदर ने बड़ा सेक्रीफाइस किया. तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए एक्चुअली देखें जिन्होंने ये फ़ोन और ये चीज़ें डिज़ाइन की वो भी कहते हैं कि 14 साल से उम्र के बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किया, उससे पीछे तो एक्चुअली ये नहीं है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है. तो हमने 2-2 साल के बच्चे, कुछ दिन के बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए. तो हमने कहा माएँ सुखी हो गई, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चलो मैं घर के काम कर दूँ, सारा कुछ कर लूँ, या मैं कुछ भी जो भी बाजार जाना वट एवर. द थिंग इज़ दैट कि एज लेवल ज़रूर देखें, एज अप्रोप्रिएट टूल्स बच्चों को दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर आप पछताएं. दूसरा ये कि जब टीनेज के ऊपर बच्चे आना शुरू होते हैं
تو میں نے بڑا لمیٹڈ ٹائم اپنی بیٹی کو دیا, اس کے باوجود اس نے وہ جو کمال کرنے تھے کر دیے. تو اب ہم مجبور ہیں کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا سکھانا چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ انجسٹس ہوگا کہ اس کو ہم سکھائیں. اب یہ ہے کہ بچے کو ٹین ایجر کو سمجھنا, میں اس پہ بڑے پروگرام کرتی ہوں, ٹین ایج لیڈرشپ پروگرام. یہ اسی لیے کرتی ہوں کہ ٹین ایج بالکل ایک ایسی ایج ہے جس پہ بچے, میں نے دیکھا کہ یہاں تو ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, جہاں سوشل میڈیا پہ ایسے میڈیم کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اگر بچوں کو آپ نے دیکھنا ہے, چیک رکھنا ہے, یوٹیوب کی ہسٹری ہوتی تھی, لوگ وہ بھی دیکھتے تھے, لیکن بچے ہسٹری بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. پہلے تو ان کو ایتھیکلی اسٹرانگ کریں, سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اگر وہ کسی ایسے میڈیم کی طرف جاتے ہیں تو جتنا آپ رول ماڈل ہوں گے ایز پیرنٹ, ہم ہوں گے ایتھیکلی, ہم اسٹرانگ ہوں گے, ہم ان کو ہر وقت گائیڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں گے. ہماری اویلیبلٹی بڑی ضروری ہے, کیونکہ مدر اینڈ فادر اف بوتھ آر بزی, ہو از دیئر ٹو گائیڈ دیم. اب تو ہم ویسے جوائنٹ فیملیز میں بھی بہت کم رہتے ہیں نا. پہلے تو یہ تھا کہ دادا دادی بھی پال لیتے تھے, پھپھی نے ڈانٹ دیا, چاچے نے یہ اس بات پہ تھپڑ مار دیا, خالہ نے یہ سمجھا دیا. اب وہ سچویشنز کم ہیں. اب زیادہ تر ہم ڈیفینیٹلی ہمارا جو رہنے کا طریقہ کار, اس میں بچے اور پیرنٹس ہیں, اور اس میں پیرنٹس کی ذمہ داریاں اس لحاظ سے ڈبل ہو گئی, ان کو بہت اچھی طرح سے لک آفٹر کرنا ہے. لیکن بچوں کے پیشن کو سمجھیں, جو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو انکریج کریں, ان کو اس طرف لے کے جائیں, ان کا ہاتھ تھام لیں, نہ کہ اس کی طرف آپ وہ کہہ لیں کہ اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کہ اس عمر میں تو ایسے یاد کرتا تھا کتاب اور 100 میں سے 95 نمبر لیتا تھا, اور تمہارے 40 نمبر آئے اور تم ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ گیم کر رہے ہو یا جو بھی کر. اس کو دیکھیں جس گیم میں انٹرسٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کام اس کو لے کے دیں. آئی ٹی اسکلز اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر ان کو دیکھیں. لیکن جو ہمارا دور تھا, اگر ہم اس کے مطابق بچوں کو پالیں گے تو نہ تو وہ اس دور کے لیے رہیں گے, نہ وہ آنے والے دور کے لیے رہیں گے, تو وہ irrelevant ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے کام تھا وہ کر لیا. اب دس از دا ٹائم فار دا پیرنٹس فرسٹ ٹو لرن. آپ یقین مانیں میں نے اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں ابھی بھی. I'm learning from my children because they are operating and doing and کسی کو گیم ڈیزائننگ کا شوق ہے تو میں بیٹھ جاتی ہوں, کیا کر رہے ہو, کیسے ہو رہا ہے. So this is something you can, there is no harm, learn from them. اب میں نے بہت سے سافٹ ویئر اور چیزیں سیکھی کیونکہ میں ڈیجیٹل تعلیم کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی. میرے ساتھ پوری ٹیم ہے, عمار جعفری صاحب جو بہت اچھا ان کا ایک کہہ لیں کہ روڈ میپ جس کو ہم بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور چل رہے ہیں. اور اس میں ہم ڈیجیٹل فارم بھی لے کے آ رہے ہیں. ڈیجیٹل فارم کے اندر ایک ڈیجیٹل اسکول ہوگا جہاں ہم ان بچوں کے لیے کام کریں گے جو انڈر پریولیجڈ ہیں, جن کے پاس اسے موقع ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں پہنچیں, اور وہ اس کو کیسے لرننگ پرپز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت سی چیزیں سافٹ ویئرس بن رہے ہیں. ڈیجیٹل تعلیم کے پلیٹ فارم سے بھی ڈیجیٹل اسکول ہوگا وہاں پہ, جہاں پہ بچے ڈیجیٹلی بہت سی چیزیں سیکھیں گے جو کہ فارمل ایجوکیشن سے تھوڑا ہٹ کے ہم پلان کریں, جس میں لیڈرشپ اسکل ہے, انٹرپرینیورشپ اسکل ہے. اس کے علاوہ اسٹیم اور اسٹیم ایجوکیشن ہے جس کو آن لائن, اور اسٹیم لیبس کا قیام, یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کافی کام ہم نے کر لیا ہے, باقی انشاءاللہ لانچ ہوتا جائے گا. دیٹ از ہاؤ ایکچولی پیرنٹس, teachers, students, the whole community have to work together to uplift that digital system for the society in جی collaboration. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں مطلب دیکھا جائے تو جو ٹیچرز ہیں یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یو آر مدر ایز ویل, تو یو آر لرننگ فرام یور چلڈرن ایز ویل. تو ہمارے گھر میں مطلب ہمارے تو ماشاء اللہ ہم لائک وی آر لیونگ ٹوگیدر. تو میرے ان لاز میں میری اپنی بھتیجی ہے اور شی از لائک 6 years old اینڈ شی از سو کین ٹو لرن, اور اتنی آبزروینٹ ہے ماشاء اللہ. اس کو مطلب میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ ایج ہے وہ لائک کبھی بچوں والی گیم کھیل رہی ہو یا کچھ کارٹونس دیکھ رہی ہو, تو وہ کہتے ہارون مطلب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ مطلب ہمارا یہ انیشیٹو ہم مل کے سارا کام لے کے چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم بڑی ہوگی, تمہارا یہ کھیلنے کا دن نہیں رہے. وہ اس کی مدر کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے جو بچے 9 years یا 10 years میں ریکارڈ بناتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوتے, ان کی تربیت ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے, ان کے طریقے ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں. آپ ان کو آج یہ پکڑا دو گے تو انہوں نے باقیوں کی طرح وہی سیکھنا ہے. اگر دیکھ لیں ہمارے پاس تو آپشنز نہیں تھی. اگر آج ہر بچے کے پاس ٹیب یا موبائل ہے تو یہ تو ایک قسم کی اس کے پاس ایک بلیسنگ ہے. وہ اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا سکھاؤ. اب میں مطلب میرا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا اس سے پڑھاؤ پروگرامنگ. لٹرلی میں نے اسے 2 دفعہ بیٹھ کے سمجھایا, اور اس سے مطلب اتنی مشکل چیزیں جو مجھے یاد ہے میں نے یونیورسٹی لیول پہ جا کے سیکھی تھی, اور اس نے فوراً سے گیٹ کی
ٹھیک ہے, یہ تو گھر میں ہو گیا. پھر اسی طریقے سے جیسے ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریپبلک کا فورم ہے, ہمارا بھی بالکل یہ اس کی جو یہ ہمارا کمیونٹی والی سائڈ ہے, یہ اسی لیے لے کر ہم لوگ چلے تھے کہ ایجوکیٹ کر سکیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو, سیکھنا, اس کو کرنا. تو اس میں پتہ لگا کہ ہمارے کمیونٹی میں تو کافی چیزیں لیگنگ ہیں. اس سے آپ بناتی ہیں کورسز, یا جو بھی بندہ کورسز بناتا ہے اسے پتا ہے اس میں اچھی خاصی ایفرٹ لگتی ہے. تو ہم لوگ اس کے اندر ایفرٹ پٹ کر کے مطلب ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جیسے تو اتنے اور ٹرینرز ہیں جو کہ یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہمیں نو ہاؤ ہے, ہمیں آپشنس کا پتہ ہے کہ کس ٹول سے کیا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے اس کو مطلب مارکیٹ کرنا ہے, رائٹ آڈینس کیسے سلیکٹ کرنی ہے, ریلیونٹ لوگوں کو نہیں کرنا اپروچ, ٹھیک ہے. مطلب کافی مین اسٹریٹجیز ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کو کر پاتے ہیں. کافی لوگوں کو نہیں پتا تو وہ غلط طریقے سے اس کو لے کر چل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو کسی نے مطلب آج ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے چائے بنا رہے ہو تو بیٹھ کے ویڈیو بناؤ اپلوڈ کر دو, ٹھیک ہے, دیٹ از جسٹ فار یوٹیوب. لیکن جہاں پہ ایجوکیشن آتی ہے وہاں پہ یو ہیو ٹو ویری ویری کیئرفل. آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. آپ یہ نہیں کہ کوئی بھی بات آ رہی ہے آپ کو مطلب اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بے شک یوزفل ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو شیئر کر دو. وی آلویز ٹرائی کہ ہمارا سیشن ایسا ہو کہ جس کے اندر صرف یوزفل بات ہی ہو, تاکہ آڈینس کسی بھی ٹائم پہ جوائن کرے تو کچھ اچھا سیکھ کر جائے. اس لحاظ سے بات آ جاتی ہے, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جب آپ ٹیچنگ والی سائڈ پہ آتے ہو. اب ہم لوگوں نے مطلب اس کو ایز اے ٹیچنگ پلیٹ فارم بنایا نا. منڈے کو جیسے کہ میں اور میرے ہسبینڈ کرتے تھے پراپر لیکچر ہم دیتے ہیں, فرائیڈے کو ہم ایز اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے ایکسپیرینس سے, ان کی جو سی نالج ہے, ان کے اسکل سے جو بھی آڈینس ہے ان کو ٹیچ کر سکے, ایجوکیٹ کر سکے نا. مطلب آپ بیٹھ کے نادیہ اور مصباح اس طرح کی باتیں گپ شپ نہیں لگا رہے ہیں, ہم ایک ٹاپک ریلیونٹ ٹاپک پہ بیٹھ کے ریلیونٹ ڈسکشن کر رہے ہیں, تاکہ کوئی بھی مطلب آیا تو نادیہ کے ایکسپیرینس سے سیکھے, مصباح کے ایکسپیرینس سیکھے. کہیں وہ کوئی بات آپ نے کر دی ہوگی جو کہ بڑے ایک ہفتے سے 2 ہفتے سے بندے کو کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ سب سے یہاں سے اس کا سولوشن مل گیا, تو اس کی تو آسانی ہوگی. تو یہ سیشن کیا ہوتا ہے, گریٹ ایفرٹ میرے خیال سے آپ کا, مصباح آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کے جو انیشیٹو ہیں بہت گریٹ ایفرٹ ہے اور بہت ضرورت ہے اس طرح. میرے پاس یقین مانے وقت تو ویسے یہ بھی اچھا ہے ہفتے میں ایک دن انسان نکالے, اینڈ دیٹس اے ونڈرفل تھنگ کہ آپ سیکھنے سکھانے سے منسلک ہو جائیں. اور لوگ بہت سیکھتے ہیں بیکاز ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اسکلس ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ویڈیو میکنگ کی آپ نے بات کی تو میں ایک بات بس ایڈ کروں گی کہ جیسے آپ نے کہا چائے پیتے کہیں بیٹھے لیٹے ہوئے بنا لو یہ وہ, تو ویڈیو میکنگ بڑی ایک پروفیشنل جو ویڈیوز ہیں وہ آپ بھی سمجھتی ہوں گی, اس میں آپ نے منٹ ٹو منٹ سوچنا ہوتا ہے. آپ نے کیونکہ میری ویڈیوز جب بننا شروع ہوئی اور بہت زیادہ جب اپلوڈ ہوئی تو اس میں اس ادارے کے چینل کے اوپر ٹاپ پہ 2 سال وہ رہی ویڈیوز. تو چینل نے ارننگ بھی کی اور خوب ویڈیوز جو ہیں اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی رینکنگ بھی تھی. تو وہ ساری جو ویڈیوز ان پہ تھیں جو تھوڑی سی نیچے تھی, تو میں نے سوچا اور سمجھا اس کو بھی کہ کیا ہوا. آپ خود انالیسس کرتے ہیں نا پھر ریفلیکٹیو وے میں. تو جو میں تھاٹ سیکوینس, تھاٹ آفٹر دا تھاٹ آفٹر تھاٹ جو سیکوینس ہوتا ہے, اور آپ منٹ ٹو منٹ چل رہے ہیں اور آپ 10-12 منٹ کے اندر اپنی وہ بات کریں. ہاں کوئی کانسیپٹ بڑا ہے تو 30 منٹ میکسیمم آپ اس کے اندر ایک کانسیپٹ جنریٹ کر کے اور وہ دیں. وہ ویڈیوز آپ کی ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کے پاس کانٹینٹ اسٹرانگ ہے. میں بار بار اس پہ زور دیتی ہوں, کانٹینٹ اچھا ہونا ویڈیو کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو بات کریں وہ کس کنوکشن سے کر رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ایک بات میں اور کہتی چلوں, ہمارے بہت سے اساتذہ نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں, سب کیونکہ بلینڈڈ لرننگ کی طرف آئے, سب نے آن لائن کام کیا. ایک میں گزارش کروں گی, ایک ریکمنڈیشن دوں گی, ایک میری نصیحت ہے, سجیشن ہے, جو بھی سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں کسی ایک ادارے کے ساتھ, تو اس کے ساتھ آپ ضرور اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں, کیونکہ ادارے ان ویڈیوز سے پیسہ بھی کماتے ہیں. ادارے کیونکہ آپ مسلسل کانٹینٹ, پوری کتاب کا کانٹینٹ کے اوپر آپ نے ویڈیوز بنا دی, آپ نے بڑی محنت کی, آپ نے کہا چلے میرا ایک میں آ رہی ہوں سامنے اور یہ وہ, دیٹ از اوکے. بٹ کسی بھی دن میں نے خود یہ دیکھا, ایک بہت کمال ٹرینر, بڑی کمال ٹرینر تھے, ان کی ویڈیوز ایک ادارے نے خوب لی. اب جب لیتے گئے بنا, ان کا ادارہ بہت وہ بھی بوسٹ پہ آ گیا, آلریڈی بھی تھا کچھ اس کے بعد, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے یہ کیا کہ جب ادارہ صحیح طرح جو ڈیمانڈ تھی چل گئے, اس بندے کو بھی ہٹایا اور ساتھ میں اس کی ویڈیوز کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کا جو سارا کام تھا وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا نا. تو دس از انٹلیکچوئل پراپرٹی آف دا پرسن جو اس کا کانٹینٹ لکھ کے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی ان تمام خواتین حضرات جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور جو اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پلیز
اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور دیکھیے. یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی, اگر آپ نے کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہے اور آپ نے پوری کتاب کی ویڈیوز بنا کے ان کو دے دی ہیں, اور آپ چاہے آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رائٹ یقین ہونے چاہیے. چاہیے کہ یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو آپ کی مرضی کے بغیر اس ادارے کی جو بھی چینل ہے وہاں سے اڑائیں گے نہیں. تو یہ ایک ڈیجیٹل آپ کہہ لیں ایتھکس ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سائبر کرائم تو شاید اس کو نہیں ہم لیں گے, لیکن انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر جو رائٹس ہوتے ہیں یہ اس کی کوئی ٹرمز کوئی سیٹ ہونی چاہیے, جو بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ جب میرے ٹیچر, میرے کوئی بھی ایسا انسان جو چاہتا ہے اداروں کے ساتھ کام کرتا ہے, تو اس کے اوپر اپنے ضرور ریٹن جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور سیٹ کیجیے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا, یہ بات جو سی ہے ہمارے مجھے یاد ہے ڈگری کے آخری سیمسٹر میں تھا کہ جو سا ہاں اس کے اندر میں کامنٹ پڑھنے لگی تھی, سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی. اس کے اندر یہ تھا کہ پروفیشنل ایشوز ان آئی ٹی, اس کے اندر ہمیں پراپر سکھایا گیا تھا کہ کس کس طرح کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو کس کس طرح سے اویل کرنا ہے. اب مجھے کافی لوگ اپروچ کرتے تھے, مجھے یاد ہے, مطلب آگے they talk very sweetly with you and they say مطلب آپ کی بڑی تعریفیں کریں گے, آپ کو چڑھا دیں گے بھائی ہواؤں میں کہ آپ ایسا دنیا میں بندہ نہیں ہے, آپ آئے نا ہمارے فورم پہ, آپ یہ کریں, ہم مل کے یہ کرتے ہیں. لائک اٹس لائک کہ آپ نے نا یہاں پہ پتہ کیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہاں سے نہیں سوچتے, وہ باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ اس کو فلٹر آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن انٹینشن نہیں دیکھ رہے ہوتے. میری خود ہمیشہ سے یہی اپروچ رہی ہے کہ آپ ایک کام کرنا تو بی ویری پروفیشنل. اف یو آر پرپوزنگ می سمتھنگ ٹو می, تو بھائی ریٹرن لے کے آؤ. اگر باقی کام کرنا ہے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمیشہ. اچھا, یہ اس پہ نا بات پہ آتے نہیں ہے کیوں, کیونکہ یو نو جس کی انٹینشن کلیئر ہے وہ اس کے پاس ایک چیز ڈیفائنڈ بھی ہے. مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جن کی واقعی پری ڈیفائنڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے, اور ان کا مطلب ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے کہ لائک کوارٹرلی یہ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا. تو اس میں اس طرح کا ایک پلان ہونا چاہیے کہ لائک اف یو آر اسٹارٹنگ اینڈ یو ناٹ ارننگ اینی تھنگ, تب تک ہمارے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے. اف یو اسٹارٹ ارننگ, اس میں کیا پرسنٹیج ہوگی ایک دوسرے کی, پارٹی اے کی کیا ہوگی, پارٹی بی کی کیا ہوگی. اور اگر آپ نے مطلب کرنا ہے کام میرے ساتھ, تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کا مطلب ایک سرٹن اماؤنٹ آف آپ کو ویورشپ چاہیے یا سبسکرائبر چاہیے, تو آپ مجھے بیچ میں ایسے نکال دیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ضرور ہونی, دونوں سائڈ سے ضروری ہیں, تاکہ اس طرح کے لوپ ہولز کریٹ نہ ہو. بالکل صحیح بات, بالکل ایسے, آئی ایگری. تو بالکل, یہ بھی کچھ کلوزز ہوتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے بھی کچھ کلوزز کے نام لیے, کچھ کلوزز کا میں نے بتایا. تو یہ کچھ کلوزز کو آپ لکھ لیں, اور جب لکھ کے سامنے لے ہیں ان کے اوپر دونوں پارٹی سائن کر دیں, ایک لیگل ڈاکیومنٹ بنا دیں, تاکہ کل کو دونوں پارٹی سیکیور رہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہم ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں نا نادیہ, تو کیا کرتے ہیں لٹرلی نادیہ, آپ کو پتا ہے ایس سی او آڈٹ ہوتا ہے, ویب سائٹ آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایسی اسٹریٹجی ہے, پلان ہوتا ہے, ایک سوشل میڈیا پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سپوز کریں کنٹینٹ مارکیٹنگ پلان, مطلب کوئی اتنی ڈیٹیل ریسرچ کی چیزیں ہیں نا, مطلب وہ پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے, میرا یہ تو بتا دینا, مجھے یہ تو کر دینا, مجھے یہ تو سمجھا دینا, چلیں آپ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر وہ بتا دیں. ٹھیک ہے, وہ نیک نیتی مطلب ایک ہوتا ہے نا سوشل ورک, اللہ کی خاطر, نیکی کی خاطر آپ انہیں بتا دیتے ہیں. ہم کافی لوگ کو ایسے بات بھی بتا دیتے ہیں, لیکن وہ لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس میں ہماری کتنی ایفرٹ لگتی ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ہمیں خالی مطلب اگر آپ ان سے اپنی چیز کا پیسہ مانگ لینا, ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نا پتہ نہیں ان سے کوئی چیز چھین رہے ہیں, وہ ہم سے کوئی احسان بالکل. یہ بہت ہی تیزی سے پھیلا جانے والا ٹرینڈ ہے کہ ہمیں سب کچھ فری کروا دیں. ایکچولی ایک حد تک تو کوئی فری جا سکتا ہے, اس کے بعد اس کا بھی بریڈ اینڈ بٹر ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں سے اس سے ارننگ لینی ہے. اب میری کمپنی ہے ڈیجیٹل تعلیم, ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ این این جی او, ایوری تھنگ از ناٹ این این جی او. تو اب لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی این جی او ہے, فاؤنڈیشن ہے, تو وہاں تو فنڈز آتے ہیں, اور جہاں کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے انہوں نے تو محنت کرنی ہے اور کھانا ہے, سیدھی سی بات. لیکن اکثر لوگوں کو یہ فرق ہی نہیں پتا, تو وہ جو وہاں جاتے ہیں وہاں سے نکل کے فنڈڈ آرگنائزیشنز دوسری جگہ پہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نہ لیں پیسے. ایسا پاسبل نہیں ہے. آئی ایگری ٹو دس ویری پوائنٹ آف ویو کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے, اور دیکھیں کوالٹی آف ورک کہاں ہے, کہاں پہ لوگ کس طرح آپ کو ایکچولی اسکلز دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بہت تیزی سے اسپیکرز آئے ہیں, ایک آپ کہیں کہ منڈی لگی اسپیکرز کی, ڈھیر آ گئے, فائن, دیٹس گڈ کہ لوگ کمیونیکیٹ کرنے لگ گئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ان کو بھی اسکلفل, ہم سب کو, میں بھی اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی, کہ ہمیں ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹڈ نالج کے ساتھ اسکلفل کرنا ہے.
اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی اپنا بلو اوشن کریٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی ہی مارکیٹ کے اندر ارریلیونٹ ہو جائیں گے, ہم اپنے کمپیٹیٹر کے لیے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک کریٹ نہیں کر پائیں گے جو بیسکلی ہمارے لیے ریٹ ریس کا حصہ ہوں گے یا اسٹیٹس کو کا حصہ ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنا بلو اوشن کریٹ کرنے کے لیے بھی اپ ڈیٹڈ رہنا ضروری ہے, اور اس کے لیے بہترین میڈیم ہے آپ کو ڈیجیٹل, اور سب سے آسان یوٹیوب. اب بچے سارے آپ دیکھیں یوتھ بھی اکثر گانے سن رہے ہیں, اس پہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے بڑا ہٹ ہو جاتا ہے, بس وہ بھی لرننگ کے لیے بیسٹ ٹول ہے یوٹیوب. اب آپ دیکھیں میرے فریج خراب ہے, اگر میرے فریج کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہے, اس کے ساتھ مینول ایک پوری بکلیٹ آئی ہے جس میں پتہ نہیں 11 لینگویجز لکھی ہوئی ہیں, اب میں ساری کھول کے نہیں پڑھوں گی, میں اپنا ماڈل لکھوں گی یوٹیوب پہ ڈالوں گی اور بس میں اس کو سمجھ لوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس نمبر پہ ایسے ہو رہا ہے تو کیا کروں. That's very simple. I'm just talking about layman. Massive کے لیے یوٹیوب اتنا بڑا لرننگ پلیٹ فارم ہے, تو ہمیں ایکچولی فیس بک اور یوٹیوب اور ان کو لرننگ پرپسز کے لیے بہت تیزی سے بچوں کو سمجھانا ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آئی, میں ایک دفعہ ایک ریڈیو میں گئی, ریڈیو کے پروگرام میں مجھے بہت اچھا لگا. محسن نواز صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ, بہت کمال وہاں کے آر جے, بڑا کمال وہ بولتے ہیں. اور جب پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم پتہ ہے اس کو مثال ایسے کریں گے کہ پروگرام کے 2 حصے ہیں, اب آپ بتا دیں جو آپ نے لینا ہے اور ایک آپ کے یوٹیوب پہ جائے گا, ایک میری پہ. It's so easy, it's not a rocket science. وہ نہ بھی کہتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, میرے لیے بھی بڑا آنر تھا کہ ان کے پاس جا رہا ہے میرا سارا. بٹ دا تھنگ از دیٹ دیکھیں وہ کتنا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کتنا اچھا, انہوں نے کہا کہ اس کے 2 پارٹ ہیں, ایک آپ, تو I'm just talking to you about it کہ there are so many ways جس میں ہم میوچولی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ لانگ ٹرم میں کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ کہ کیسے اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے. بالکل, یہ آپ نے ورڈ ابھی جو یوز کیا, باقی جس کا پلان ہوتا ہے نا لانگ ٹرم میں کام کرنے کا, اس کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. جس کا ہوتا ہے نا مطلب پلان نہیں ہے, the one who doesn't have a plan, پھر وہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کل کو کیا کرنا ہے, یہ اگر اس لیول پہ گیا تو میں اس کا کیا کروں گا. تو یہ آ جاتی ہیں باتیں کہ آپ کا واقعی اسی سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ اگر آج آپ اس کو طریقے سے لے کر نہیں چل رہے تو کل کو وہ چیز چلے گی بھی نہیں. لانگر ٹرم میں وہی تو آپ کو انسان ہے. مائکرو ویو مینٹیلٹی, یہ بڑا پیارا نام انہوں نے رکھا ہے کہ ہم ہر چیز فوراً سے مائکرو ویو میں رکھو, گرم ہو کے آ جائے, وہ والی بات ہے نا. تو وہ ہم مائکرو ویو مینٹیلٹی سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ہمیں ہر چیز یوں چاہیے کہ بس ہو جائے اور پھر ہم آگے کا راستہ دیکھیں. تو شارٹ کٹ تو زندگی میں نہیں ہے, یہ یوتھ کو ہم ہر روز سمجھا رہے ہوتے ہیں یہی بات کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان دا لائف, اینڈ لانگ ٹرم ایک جرنی ہے جس کو ہم بیسکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. اس میں فیلیئرس بھی ہیں, اسٹریس بھی ہے, سیٹ بیکس بھی ہیں, کہیں کہیں پہ آپ کو انسلٹ بھی فیل ہو جاتی ہے, کہیں پہ سکسیس آ جاتی ہے, پھر کہیں پہ اتنی رسپانسبلٹیز ہیں, پھر سیکریفائزز ہیں, پھر جا کے آپ اچیومنٹ کی طرف آتے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ ہے جو جی, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, چاہے وہ فیس ٹو فیس لرننگ, کچھ بھی ہے اس میں, یہ تو ایک جنرل ایک لائف کا جو کہہ لیں کہ ایک پورا اسٹرکچر اس طرح سے ہے. بالکل بالکل, جیسے کہ اب ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہر کوئی سب چاہتا ہے کہ اس کو چیز مطلب مل جائے, فری میں مل جائے, وہ نہیں ایکنالج کرے گا. لائک اگر آپ جا کے ڈاکٹر سے ایون سر درد بھی ہے, اس کی دوائی لے رہے ہیں, اس نے اپنی 2500 فیس رکھی ہے, تو وہ تو 2500 فیس لے کے آپ کو اندر آنے دیتا ہے نا. بالکل ایسے وہ بھی تو پھر اس طریقے, تو پھر اگر آپ اسے مطلب بات یہ ہے کہ ہماری ایفرٹس کو اکنالجمنٹ نہیں ملی ہوئی, انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان سے کچھ بھی پوچھ لو یار, نہیں تو یہ کیا, یہ ہم یہاں سے نہیں تو وہاں سے. ٹھیک ہے بھائی, اس طریقے سے جیسے ڈاکٹر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بات ایک ہی پوچھنی ہے, آپ اس کی 2500 فیس دینے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی سکھا رہا ہے کچھ, یا آپ سے کوئی ڈیجیٹلی کام کروا رہے ہیں اس سے, یا کوئی بھی آپ کام کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی مارکیٹ میں ہمارے اپنے جو سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, ہمارے کلائنٹیل پاکستانی کیوں نہیں ہوتے زیادہ. ہمارے کلائنٹیل ہم ہمیشہ انٹرنیشنل کیوں اس کو کرتے ہیں, کیونکہ دے نو دی ورک, دے نو دی ورتھ آف دی ورک, اس میں کتنی ایفرٹ لگنی ہے وہ آپ کو پے کریں گے. پاکستان میں کام کروانے کے لیے ان کو نہیں ہوتا کچھ, لیکن جب پیمنٹ کی بات آتی ہے نا, جان جاتی ہے پاکستانیوں کی. ان کو لگتا ہے ویب سائٹ ہے کچھ نہیں ہے, ہم یہاں سے نہیں کر لیں گے, ٹیمپلیٹ بنا لیں گے, ہم سوشل میڈیا ہے تو خود ہی پیج بنا لیں گے. بھائی اگر سارے کام ہر بندہ خود کر سکتا ہوتا تو اس طرح کی جو کمپنیز ہیں, یا آئی ٹی کمپنیز ہوگی یا دوسری کمپنیز ہوگی, ایون ڈاکٹرز ہو گئے, سارے بیٹھے کیوں ہیں؟ ہر ایک کے بھی ہمارے اتنے کویکس ہیں, کویکس بہت زیادہ ہیں. اب وہ اتنے زیادہ ہیں, دیکھیں کمپاؤنڈر ڈاکٹر بنا ہوتا ہے اور سب اس کو مانتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں ہڈی
जोड़ने वाले ये वो पहलवान पता नहीं क्या वहाँ चले जाएंगे, लोग पता है सारों को कि वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी उस तरफ जाएंगे तो क्या इतनी कॉम्प्लिकेशन, ये नहीं हमें समझ। हमें एक्चुअली अभी तक ये नहीं पता मेजॉरिटी को, जो लेमैन की अगर बात करें, कि जो असल स्किल्स के अब जो दौर है ना, वो एक्सपर्टीज का दौर है, कि किसी की क्या एक्सपर्टीज है उसके लिए उसको आप पे भी करते हैं, उसके लिए आप उसको मानते हैं काम। अक्सर तो मतलब लोग क्वैक्स की तरफ भागते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कुछ भी कोई भी फील्ड है। तो हम शॉर्ट टर्म गोल के तहत वहाँ पे, और अवेयरनेस, तो ये एक माइंडसेट की बात है। इस माइंडसेट से जब तक ये मेजॉरिटी नहीं निकलेगी, ऐसे ही ब्लंडर्स होते रहेंगे। और बहुत से लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पता होता कि फ़र्क ही क्या है, तो वो ये भी एक है। और इसमें फिर वही एजुकेशन, मैं इसीलिए तालीम के ऊपर ही रहूँगी कि इतना ज़्यादा हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि डिजिटल तालीम को तो अभी मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत काम करना है। जब हम रातों में तो अभी तो अवेयरनेस है कि हम, अभी कोविड ने बड़ी हेल्प कर दी अवेयरनेस में हमें, वो तो एक सपोर्टिव एक हो गया ना एलिमेंट, कि हेल्प कर दी कि भाई ये ज़रूरी तो है। पहले तो हम नहीं मान रहे थे कि ये ज़रूरी भी है, भाई यही बात होती है, बस सामने सामने बात हो। दूसरे नंबर पे ये कि अवेयरनेस के बाद फिर होता है आप माइंडसेट डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारा माइंडसेट ऐसा रहेगा, हम वैल्यू नहीं कर रहे, अपने बहुत कीमती लोगों को वैल्यू नहीं कर रहे। अगर हम नहीं करेंगे और इसी तरह करते रहेंगे तो लोग तो अपनी जिंदगी, अपनी कंट्रीब्यूशन अपने लेवल पे दे के चले जाएंगे, बाद में क्या होगा। तो हमें इस वक्त जो अपना बेसिकली माइंडसेट है ना लोगों का, जिसमें मैं एक काम करती हूँ, जैसे 5th जनरेशन वॉरफेयर पे हम काम करते हैं बड़ा, बच्चों के ऊपर, टीनेज लीडरशिप में कराती हूँ वो। अब वो क्या है, वो भी यही है कि हमने बेसिकली जो अपनी एक असास है, अपना जो कल्चर है, जिस तरह हम लेके चीज़ों को चल रहे थे, वो अब नहीं है, वो उस तरह से नहीं है। इवन हम अपने नेशनल हीरोज़ को, अपने लीडर्स को, अपने उनको भी हम वैल्यू नहीं कर रहे। इकबाल के ऊपर इतने कलाम, मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चला दी, वो भी डिजिटली, कि इकबाल का ये कलाम नहीं है। उन हर किस्म का जो ट्रैश है वो इकबाल के नाम से, कि अल्लामा इकबाल की, भाई वो हमारे नेशनल हीरो हैं, आप हर चीज़ उनके नाम से कैसे लगा सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जो इजी वे में, कंफर्ट जोन में जो दिल चाहता है वो करते चले जा रहे हैं। उनको हमें, पहला स्टेप है अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटीज आगे आए, अवेयरनेस हो। सेकेंड स्टेप है उस माइंडसेट के ऊपर काम शुरू हो जाए। थर्ड स्टेप है उसकी ट्रेनिंग्स, और जैसे ट्रेनिंग्स उसमें मीडियम दोनों हो, डिजिटल भी हो, फेस टू फेस भी हो। और फिर उन ट्रेनिंग्स के बाद उनका फॉलोअप्स। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा जो ट्रेंड है, बड़ा प्यारा, माजरत के साथ बहुत ही बुरा, जो ये ट्रेंड है कि जी एक ट्रेनर आया, उसने ये कमाल ट्रेनिंग की, ऑडियंस सारी स्पेल बाउंड हो गई, लोग खुश हो गए, तालियां बज गई, ट्रेनर घर को चला गया, चाहे उस पेड पैसे लिए, वट एवर। ट्रेनिंग मीन्स, आप भी ये समझते होंगे कि आपने फॉलोअप्स लेने हैं। जो आप टेक्निक सिखा के आए वो आपने पूछना है, चाहे मैनेजमेंट से, चाहे जाके ऑब्जर्व करें कि आया वो स्किल्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। अब इसमें आप डिजिटल और फेस टू फेस दोनों मीडियम यूज़ करते हैं। जैसे मेरा एक प्रोग्राम है स्कूल अपलिफ्टिंग प्रोग्राम। अब मैं स्कूल एजुकेशन पे, क्योंकि मैं काफ़ी काम भी करती रही हूँ, तो मैं उसकी एक मिसाल इसमें दे दूंगी कि उसमें मैं अपनी टीम के साथ जाके सारी ऑब्जर्वेशंस करती हूँ, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं बच्चों के, परमिशन लेके मैनेजमेंट से, टीचर्स के और फिर मैनेजमेंट के। उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं सारी, उनके ऑफिस के विजिट्स होते हैं, उनको फिर एक कंपाइल की जाती कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। उसके ऊपर फिर हम ये प्लान करते हैं कि हाँ, कितने टीचर्स को कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हमें एम्पावर करना है, इतने टीचर्स को डिजिटल लर्निंग की ज़रूरत है, उनको अभी ऑपरेट करना नहीं आ रहा, गूगल क्लासरूम नहीं आ रहा, वट एवर। इतने टीचर्स जो हैं उनको अभी प्रोफेशनल एथिक्स की ज़रूरत है। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, टीचर बन जाते हैं हम, लेकिन हमें प्रोफेशनल एथिक्स नहीं आते, हमें एक सेंस ऑफ हाउ टू ड्रेस अप नहीं पता, या हमें सिंप्लिसिटी नहीं पता कि एज टीचर क्या रखना। फिर ऐसे टीचर्स जो जिनको इस सब्जेक्ट बेस्ड स्किल चाहिए, तो आप ये नहीं है कि ट्रेनिंग है तो सारे बैठ, जो हमारा ये बहुत ज़्यादा हम ये करते हैं, ठीक है चले दूसरे बेनिफिट ले लें, बट जो एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो बहुत कम है। हर इंसान की नीड डिफरेंट है, जिसको हार्वर्ड गार्डनर डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की वो बात करते हैं, उन्होंने नई इंटेलिजेंस जो डिस्कवर की, उसके ऊपर उन्होंने इतने अच्छे ऑनलाइन टेस्ट मौजूद हैं, जिसमें एक टीचर, एक देखें, एक ही यूनिवर्सिटी से 2 निकले मास्टर्स करके एजुकेशन, वो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं एक के अंदर बड़ी अच्छी सलाहियत है टीचिंग करने की, एक के अंदर नहीं है। अब दोनों ने डिग्री ली है, तो क्या है कि वो कहते हैं कि ये एक पेडागोजिकल इंटेलिजेंस है जो अल्लाह बेस्टो करता है, अल्लाह देता है, और वो पेडागोजिकल इंटेलिजेंस अगर असेस कर लें तो हमें अच्छे टीचर्स ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाए।
پر ہمارے تو بھی دور دور تک نشان نہیں جس ٹیسٹ کا. وہ تو ہم تو بس انٹرویو لے کے رکھ لیتے ہیں, اور ڈیمونسٹریشن بھی بہت کم ہوتی ہے اسکولس کے اندر. بہت کم اسکول ہیں جو ڈیمو لے کے اور پورا ایک اس پروسیس سے گزار کے سلیکشن کرتے ہیں. تو بڑی کمال بات ہے کہ پیڈاگوجیکل انٹیلیجنس کا آن لائن ٹیسٹ بھی موجود ہے. آپ ان ٹیسٹ کو کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اندر ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ٹریننگز آپ آن لائن کریں, آپ فیس ٹو فیس کریں, آپ اس کے اوپر خود کو ڈیولپ کریں. اچھا, ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تمام قسم کی جو ٹریننگز میں لوگ ہیں وہ آن لائن آ جاتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ رابن شرما کو لے لیں, آپ ان کو لے لیں, ہاورڈ گارڈنر ہیں, ابھی تو خیر وہ بزرگ ہو گیا, ابھی ریسنٹلی کین رابنسن اگست میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کمال قسم کے میں کہتی ہوں اسکالر, ایجوکیشنسٹ, جنہوں نے ہمیں کریٹیوٹی اور انوویشن پہ بہت کمال میں کہتی ہوں سکھایا. اور اسی طرح میکسویل ہیں, یہ سب لوگ آپ کے ساتھ آن لائن آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اب سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ اب اسکول اپ لفٹنگ کی میں بات کر رہی تھی, اس میں بہت سے ٹیچرس کا جو ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا, پھر ان کو کیسے کرنا ہے. پھر ان کے اوپر جب کر کے پھر ہم انٹروینشن دیتے ہیں, دیٹ از دا ٹریننگز آف ڈفرنٹ ایریا اسپیسیفک. پھر اس کے بعد آبزرویشنس کی جاتی ہیں, جس میں وہ خود ساری دیکھتی ہیں. پھر آبزرویشنس کے بعد پھر ایک ڈفرینس, انٹروینشن کے ساتھ کیا ڈفرینس آیا, پوری ایکشن ریسرچ. پھر جب وہ ڈفرینس آتا ہے پھر مینجمنٹ کو اس کے اوپر فردر کاؤنسلنگ. تو 6 مہینے سال کے اندر اتنا اسکول اپلفٹ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پیچھے مینٹورز بن چکے ہوتے ہیں, مینجمنٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, لوگ اپنے اپنے کام, کیونکہ مینجمنٹ کو بہت زیادہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہے. اور پھر ہم ان کے ساتھ آن لائن بھی ہو جاتے ہیں, زوم پہ بھی آ جاتے ہیں, یا کسی طرح سے بھی کوئی سپورٹ ریکوائرڈ. سو دس از ون آف دا وے وی کین ورک. بٹ دیر از نو شارٹ کٹ, مصباح, ایز یو سیڈ, سارا پروسیس گیم ہے. ہم پروڈکٹ فوکس رہتے ہیں, ہمارا دل چاہتے بس وہ جو کہتے ہیں نا ان پٹ, پروسیس اور آؤٹ پٹ. میں اکثر یہ بات تو ہم کہتے ہیں ان پٹ اور بس آؤٹ پٹ ہو جائے, وہ پروسیس والی بات بیچ میں سے نکل ہی جائے, تو وہ امپاسبل. اور وہ ضروری ہے, ہم جس بھی میڈیم کو یوز کریں, لیکن وہ بہت ضروری ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, بلکہ ساری باتیں بہت آپ کی ویلڈ تھی, سیلف ایکسپلینیٹری تھی. آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہو, بیکاز دے ور ویری پروڈکٹیو. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن کا ٹائم جیسے کہ ختم ہوا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے کہ سیشن اینڈ کیا جائے تو ہمارا ایک لاسٹ ہوتا ہے, ہمارے سارے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ان سے ایک ہمارے لیے ہم مطلب ہمیشہ اوپن ٹو کرٹک ہوتے ہیں کہ کرٹیکل ہو کر ہمیں بتائیں ہمارے بارے میں. ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پبلک پہ ہم پر سکھا بھی رہے ہیں, ہم آپ جیسے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ڈفرنٹ فیلڈ سے, ہیلتھ کیئر سیکٹر ہو گیا, آئی ٹی سیکٹر ہو گیا, روبوٹکس ہو گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا, لائک مینی اینڈ ویریس سیکٹرز آف دا ورلڈ. ہر بندہ بہت ڈفرنٹ طریقوں سے بہت ڈفرنٹ طرح سے کام کر رہا ہے. اس کے اندر لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے, ہر بندے سے سیکھنے کا, جاننے کا. تو یہ ہماری ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بھی لے کر اور 7 ڈفرنٹ فیلڈس کو لے کر. تو ہمارا یہ ایک فورم ہے جس میں ہمارا پیج بھی ہو گیا اور ہماری کمیونٹی. تو ہمارے لیے کوئی فیڈ بیک, کوئی سجیشن وہ جاتے جاتے کائنڈلی ہمیں دیں. اوکے, فیڈ بیک فرام مائی سائڈ فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریپبلک. ایک تو یہ کہ کام آپ کا بہت اچھا ہے دا وے, بیکاز میں نے جب آپ نے مجھے انوائٹ بھی کیا اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا آپ کا پیج دیکھا, بہت کمال لوگ آپ انوائٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی بہت اچھے لوگ آئے جو بہت گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, لائک چاہے وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو کیسے لے کے چلیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. تو میری طرف سے فیڈ بیک تو یہ ہے کہ اٹس اے مارولس ایفرٹ, اور ایسے بہت زیادہ پلیٹ فارمس, اور آپ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. سجیشن اگر آپ کہیں تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے میں اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں, تو میری ایک سجیشن یہ بھی ہوگی کہ ہمارے اسکول ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ابھی بھی نہیں آ رہے. پرانی ویب سائٹس پڑھی ہیں, پرانے فیس بک پہ پیج پڑھیں, کبھی کوئی ٹیچر نے ایکٹیویٹی ڈال دی چلو. تو ان کو ایکچولی اسکول اونرس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنا بہت ضروری ہے. میں جا کے خود بتاتی ہوں ان کو, کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کو. لیکن اگر آپ کا ادارہ اس کے اوپر جیسے اسکول ہیڈز ہیں ان کو کچھ ایسی گائیڈ لائنس بھی پرووائڈ کر دے تو دیٹ ول بی اے ونڈرفل ایفرٹ, کیونکہ اس طرح سے ہم اسکولس کو بہت اپلفٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, بلکہ ہمارا یہ نا ایک ارادہ تھا کرنے کو, اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ کرونا آ گیا, اسکولس بند ہو گئے. اب اسکول جیسے دوبارہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں, تو ہم نے یہ چیز دیکھی, ہماری سٹی ابھی مطلب دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے اندر ایسی ایسی سٹیز ہیں جس کے اندر جا کے حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ بھی نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ بے شک وہ سٹی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, وہ ہماری آبادی کا حصہ ہے,
ٹھیک ہے. آج اگر ہم ان کو ٹرین کریں کہ چھوٹے لیول پہ مطلب اسکول لیول پہ جا کے پھر کالج لیول پہ پھر ہی آگے جا کے وہ کچھ لوگ کر سکیں گے نا. وہ مطلب جب آتا ہے کام کرنے کا بزنس چلانے کا تب وہ اس کے وہ پوائنٹس پوچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ جو کہ مطلب شاید انہیں 10 سال پہلے بتا دینا چاہیے تھا. اگر آج یہ چیز انکلکیٹ کر دیں گے انکلوڈ کر دیں گے تو کل کو انہیں کو آسانی ہوگی. آپ نے آج بہت کے پہلے بہت پریشان ہے, مجھے بہت بڑی سپورٹ ہوگی آپ کی طرف سے, دے آر ورڈ, کیونکہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, اسپیشلی اسکول ایجوکیشن میں. وہ بہت پریشان ہے, بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی اگر آپ ان کو ڈیجیٹلی بھی آپ لفٹ کرنے کی کوئی ایک پلان جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ضرور ضرور, بہت بہت شکریہ. بلکہ آپ کے پاس اگر کسی کا نو ہاؤ ہے کہ کسی کو ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں. ہم لوگ خود اپنی سائٹ پہ مطلب ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, کچھ لوگوں نے مطلب جو آن لائن تو کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, لائک دیر لائک 100 ملین آف پیپل, نہیں پتا ہوتا کہ کون بندہ ٹھیک ہے کون کیا کر رہا ہے. تو وہی بات ہے, اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. تھینک یو سو مچ مس نادیہ, آپ آئیں, بہت بہت اچھا سیشن رہا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید ہے ہماری آڈینس سے بھی بہت اچھا سیکھا ہوگا. بہت شکریہ مس, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ مس نادیہ جعفری. آپ نے ان سے کافی ڈیٹیلڈ چیزیں سنی بھی, سیکھی بھی, سمجھی بھی, اور جتنی ڈیٹیل میں وہ بتا رہی تھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہماری نادیہ ہیں یہ ان کو کتنا زیادہ نالج ہے. ٹھیک ہے, ان کے نالج کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آج انوائٹ کیا. تو ہمارے ریلیٹڈ جو بھی آڈینس ہوتی ہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ آپ ان سے سوال کریں, آپ ان سے سیکھیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا. اور فردر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ اس اینڈ جسٹ میسج اس آن our page or even our own community. آپ لوگوں سے مل کر, آپ لوگوں سے بات کر کے, ہماری گیسٹ کے ساتھ ایک بہت ہی پروڈکٹیو یہ ڈسکشن کر کے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. وہ آپ سب نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 14 کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں مصباح علی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریپبلک کے فورم سے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے فرائیڈے ایک نئے اور ایک اچھے سیشن کے ساتھ, اور بہت ہی مزے کے گیسٹ ہیں اور بہت ہی مزے کی ٹاپک اور ڈسکشن ہے. نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.